बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे देखते हैं मैं जो सितारे चेंज होते हैं जब या आगे मैं रीड करता हूँ कि कब किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, तो मैं वो बयान करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इल्मी बात की जाए। अब जो इस वक्त ज़ायचे में सियारगान की पोजीशन है, आज मैं दोस्तों आप ये देखें, ये जो मैंने ज़ायचा बनाया है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इमरान खान का ज़ायचा है। अब ज़ायचे पैदाइश में सितारे लिखे हुए हैं, वो सुर्ख रंग से लिखे हुए हैं। जो काले रंग से लिखे हुए वो करंट सियारगान है। तो ये ज़ायचा पैदाइश बनाना और पढ़ना बहुत बड़ा फ़न है। और ये जो सितारे मैंने अर्ज़ किया कि बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग हों, किधर किधर जाएं, क्या क्या हो, उनसे क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं, वो उसकी हम बात करते हैं। मैंने माजी में अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब अब इंटरनेशनल उफ़क़ पे जगमगाते हुए नज़र आएंगे। मेरे उस वीडियो लगाने के बाद आप देखिए कि इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन है वो लड़ेंगे। अब जब से वो ये इलेक्शन अब लड़ने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और उस पर उनके जो हैं अपना जो उनके सपोर्टर्स हैं, वहाँ जाके उन्होंने उनके दोस्तों ने, उनके सपोर्टर्स ने, ख़ासकर उनके बेटे ने उनका साथ देने का प्रोग्राम बनाया। तो उसके बाद ये हुआ कि सो कॉल्ड पीडीएम इन्होंने वहाँ पे सुना है कोई पटिशन कर दी है और कुछ कर दिए है, कोई बातें भेजी हैं कि जी ये तो ये है, ये है। अच्छा, इस अगर आप गौर कीजिए, मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ख़ान साहब के ज़ायचे में जितने भी इनके मुखालफिन हैं ये फंस जाएंगे और मुश्किल वक्त देखेंगे। ये जो फंसने वाला इनका अमल है वो शुरू हो चुका है और मैंने अर्ज़ किया कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल इनका सामने आने वाला है। कुछ स्कैंडल सामने आया भी है, कुछ अभी और भी आएंगे, आप देखेंगे चंद दिनों में। इनके लिए मुश्किलात का वक्त है। ख़ान साहब का ज़ायचा स्ट्रॉन्ग होता आ रहा है। अब ये है कि उनके ज़ायचे में ज़ुहल और नेपच्यून जो है उनके ज़ायचे के चौथे खाने में है, लेकिन क्योंकि ज़ुहल सैटर्न जिसे बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ये इनके ज़ायचे पैदाइश में इनके 11वें खाने में बैठा हुआ था, एग्जैक्ट बादशाहत के मकाम पे। तो इसका बादशाहत के मकाम पे वहाँ बैठना ही ख़ान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा, इसके साथ जो सितारा बैठा हुआ है ज़ायचे पैदाइश में वो अतारद है। तीसरा सितारा यहाँ बैठा हुआ नेपच्यून है। अब आप सितारों की रीडिंग नोट कीजिए कि ज़ुहल जो है तकरीबन वो 30 साल में पूरे बुरूज का चक्कर मुकम्मल कर लेते हैं। अब वो चक्कर लगाता लगाता अब वो ख़ान साहब की ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा ये मतलब यहाँ पे बुर्ज ये जो हौद में ज़ुहल आया हुआ है और नेपच्यून उनके ज़ायचे पैदाइश में क्योंकि 11वें खाने में था तो ये सबसे स्लो सितारा है। तो ये अपना सफ़र करता 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 अब ज़ायचे के चौथे खाने में आ गया। तो ज़ायचे पैदाइश के जो सितारे हैं उनको पढ़ने का हुक्म और है, उसको हम एक और एंगल से पढ़ते हैं। इस ज़ायचे में इस वक्त जो सियारगान की नज़रात हैं वो मैं बयान की देता हूँ। आज 31 अगस्त है। ज़ायचे में ज़ोहरा, कमर और प्लूटो की 7 नज़रात कायम हो चुकी हैं। अब दोस्तों, अल्लाह ताला ने जिसको अरूज देना है, जिसको ज़वाल देना है, ये उसी ज़ात का काम है। मैं अपने सियारगान बयान करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी कोई बात हरफ आखिर नहीं है, क्योंकि कवी ज़ात अल्लाह की है और कादर ज़ात अल्लाह की है। मालिक जो करता है, मालिक का फ़ैसला हमेशा बेहतर होता है, कवी होता है और बेहतर होता है। हमारे एक अंदाज़े हैं जो हम लगाते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कोई हरफ आखिर बात नहीं है, लेकिन ये जो सियारगान का इल्म है इसके मुताबिक ख़ान साहब का तो अब जो अरूज है, जो शोहरत है, जो कामयाबी हैं, उसकी सिमत में बातें आती जाएंगी और सो कॉल्ड इनके मुखालफिन
جو دلدل میں اترے ہوئے ہیں اور اترتے جائیں گے. اکثر دوست مجھے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوگا؟ اب اس کی پہلی دلیل میں پیش کیے دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں سے جا رہے ہیں، جو میں نے پہلی پریڈکشن کی تھی کہ میاں صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے سیاست میں. اور یہ جو ان کا مستقبل مریم نواز کے حوالے کیا گیا، جس دن وہ پیدا ہوئیں سیارگان کی روشنی میں، کوئی قابل ذکر ہستی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. آپ آنے والے وقت میں ان کی مزید باتیں سنیں گے جو شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کریں گی، لیکن ان کے ہی وہ خلاف استعمال ہوں گی، کیونکہ ذائچہ ان کے اگینسٹ ہوا کھڑا ہے اس وقت. کرنٹلی ذائچے میں جو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو سیارے ہیں، گو کہ زحل ایک واحد ایسا ستارہ ہے جو ابھی خان صاحب کو طاقت نہیں دے رہا، اور نیپچون طاقت نہیں دے رہا ہے. یہ دو ستارے طاقت نہیں دے رہے. لیکن جو ان کے 10ویں گھر کا حاکم ہے، وہ جو ریورس ہوا تھا، سنبلہ سے ریورس ہو کے، اپنے بادشاہت کے خانے سے ریورس ہو کے واپس برج اسد میں چلا گیا. اب اسد کا حاکم جو شمس ہے وہ برج سنبلہ میں آ گیا. سنبلہ میں بیٹھا ہوا تھا زہرہ جو حبود کے خانے میں تھا، اور یہاں پہ اس کی نحس نظر آخری مرتبہ لاسٹ ٹائم جو یہاں بیٹھ کے نحس نظر ہوئی ہے وہ نیپچون کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ اگلے سال نیپچون برج حوت سے نکل جائے گا. لہذا یہ سب سے نحس نظر ہے جو میں نے عرض کیا تھا کسی خاتون کے ذائچے میں انتہائی نیگیٹو ہے، اور آنے والے وقت میں ان کے لیے اور مشکلات آئیں گی. خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں یہ جو سیارگان ہیں جن میں نے عرض کیا کہ مشتری اور مریخ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں ہیں، اور زہرہ جو ہے اس وقت ایک درجہ موجود ہے اپنا برج میزان میں، برج دلوں میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے، اور چاند جو ہے 31 تاریخ کو یہ آیا برج اسد میں، عطارد کے ساتھ آ کے بیٹھا، اور یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل بنی. یہ انٹرنیشنل لیول کے خانے میں 2 ستارے اس وقت خان صاحب کے موجود ہیں. عطارد مستقیم ہو چکا ہے اور چاند دوسرا یہاں آیا. تیسری بات یہ ہے کہ چاند کی زہرہ کے ساتھ نظر قائم ہوئی، اور زہرہ کی جو پازیٹیو نظر ہے وہ پلوٹو کے ساتھ قائم ہوئی. لہٰذا اب جو خان صاحب ہے انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں گے آگے سے آگے آئیں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے جیسے یہ الیکشن آگے آئے گا ہم اپنے سیارگان بیان کریں گے کہ خان صاحب کے ذائچے میں ستارے یہاں سے یہاں جا رہے ہیں. اور ایک بات اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ اس ذائچے میں جو اب ٹرائنگلز بنیں گی چاند کی، وہ سب سے پہلے سورج کے ساتھ بنے گی، زہرہ کے ساتھ بنے گی، اور پھر آنے والے تھوڑے عرصے میں جب مریخ اپنا برج چینج کرے گا، مریخ برج سرطان میں جائے گا جو اس کے حبود کے خانے کا برج ہے 4 تاریخ کو، 4 ستمبر کو. اور اس کے یہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مشکلات کا شکار ہو جائیں گے، ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، جو انہوں نے نہیں سوچا وہ ان کے ساتھ ہوگا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے کے مطابق آسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی ایک اہم شخصیت مشکلات کا شکار ہوگی. اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے وہ شخصیت کون ہے. اس کے ذائچے میں انتہائی نحس وقت شروع ہو چکا ہے. اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سیارگان کے نیگیٹو اور پازیٹیو اسپیکٹس ہیں یہی زندگی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. سدا بادشاہت صرف اللہ کی ہوتی ہے، سدا بادشاہت اللہ کی، اللہ وحدہ لا شریک ہے. جتنا ہم نے اسٹرالوجی کو پڑھا، جتنا ہم نے سمجھا، جتنا سوچا، اس کے مطابق آج تک جو خان صاحب کے خلاف انہوں نے کام کیا، دیکھنے کو انہیں جیل میں ڈال دیا، 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے، اور اس وقت ان کے ذائچے کے 6 خانے میں ستارے نیگیٹو تھے. یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے ذائچہ پیدائش میں جو ستارے ہیں، زہرہ جو ہے ان کے ذائچہ پیدائش کے 11ویں خانے میں بائی برتھ موجود ہے، 12ویں خانے میں موجود ہے، اور قمر اور مشتری ان کے ذائچہ پیدائش کے 6 خانے موجود ہیں. لہٰذا جب ستارے یہاں آئے تو مشکلات آئیں، لیکن کیونکہ بائی برتھ یہاں پہ چاند بادشاہت کے ایگزیکٹ مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، اور زحل ان کے ذائچے میں
اپنے مقام پہ بیٹھا ہوا تھا، بادشاہت کے ایگزیکٹ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، جس سے میں نے اپنی پریڈکشن دی کہ خان صاحب 10 سال وزیر اعظم پاکستان رہیں گے۔ اب ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا، خاص کر جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو اس وقت ایک مہنگائی کا گراف تھا جو اوپر جا رہا تھا، عوام بڑی تنگ تھی، اور میرے پاس جو پی ٹی آئی کے اس وقت وزراء تھے، جو میرے دوست مجھے ملنے آتے تھے، تو مجھے کہتے تھے کہ یار ہم آنے والے الیکشن میں ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے، عوام تو ہمیں پاس سے نہیں گزرنے دے گی۔ قدرت کا فیصلہ قوی ہے اور اٹل ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں نہیں پتہ چلے گا، ہمارے ایک اندازے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس وقت کو دیکھیے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اور اس کے بعد اس وقت صورتحال ان کے وزراء کی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا دوستو کہ خان صاحب کے خلاف انہوں نے جو کرنا تھا کیا، کیسز بنائے گئے اور ان کو سزائیں سنائی گئیں، 200 سے زیادہ کیسز بنائے گئے اور سارے کیسز اڑ گئے، سزائیں سنائی گئیں، وہ کالا دم قرار دے دی گئیں۔ اب بتائیں اس سے سٹرونگ ذائچہ کس کا ہوگا؟ کیا ملک کی ہسٹری میں آج تک کسی سیاسی لیڈر کے خلاف اتنے کیسز بنائے گئے؟ اب ایک اور باز گشت ہے کہ خان صاحب کو اب یہ کرنے لگے ہیں، اب ایسے کرنے لگے ہیں۔ دیکھیے ذائچہ پیدائش میں اس وقت ستارے میں نے عرض کیا کہ 30 اگست کو ان کے ستارے ایک لائن میں آئے تھے۔ اب جو ستاروں کا اگلا اسپیکٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو ہی عطارد اپنا برج چینج کرے گا اور یہ اپنا برج سملہ میں جائے گا، سملہ اس کے بادشاہت کا خانہ ہے، یہاں پہ اب آنے والے وقت ابھی بھی ذائچے کا قانون یہی ہے کہ جو ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں ہوں انہیں حالت قران میں پڑھتے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں، تو یہ دونوں جو ستارے ہیں ابھی بھی اکٹھے پڑھے جا رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ اس سے میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی ٹائم خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک فیک قسم کا کیس ہے جس کے کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ بھی چیلنج ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس میں سے بھی اللہ کے حکم سے خان صاحب بری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور یہ کیونکہ ان کے ذائچہ پیدائش میں جو سیارگان کا مقام ہے وہ مزید بہتری کی سمت میں جا رہا ہے۔ آج زہرہ کو پہنچ چکا ہے برج میزان میں، اور یہاں پہ ان کے ذائچہ پیدائش میں سورج تھا، زحل تھا، عطارد تھا اور نیپچون تھا۔ اب اس کے پیچھے پیچھے سورج بھی آ رہا ہے، عطارد بھی آ رہا ہے، چاند بھی آ رہا ہے، یہ سارے ستارے یہاں آ رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ان کو ایک خاص طاقت حاصل ہوگی جسے آپ کہتے ہیں ایک مقدر یاوری کرنا، یہ مقدر یاوری کرتا ہوا خان صاحب کا نظر آ رہا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیے ان کا مد مقابل کوئی قابل ذکر آدمی نہیں ہے جو الیکشن لڑ رہا ہو وہاں پہ یونیورسٹی کے چانسلر کا۔ خان صاحب جتنی قد کاٹ والا بندہ پوری دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ میں پھر عرض کیے دیتا ہوں، ہماری جتنی کیلکولیشن ہے، یا آپ بھی اگر نظر دوڑائیں، غیر جانبدارانہ نظر دوڑائیں، تو خان صاحب کی قد کاٹ کا بندہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، جب ذائچے میں زہرہ برج میزان میں ہوگا، سورج بھی یہاں ہوگا اور عطارد بھی یہاں آئے گا، ڈیفینیٹلی یہاں چاند بھی آئے گا، تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے مزید سٹرونگ ہونے کی، ان کو کامیابی ملنے کی صورت میں باتیں ہیں۔ اور میں یہاں یہ جو اب زہرہ کا مقام ہے، زہرہ نے آنے والے 3-4 دن میں ضمب کو کراس کر جانا ہے، جو دھوکے اور فراڈ کا ستارہ ہے۔ لہٰذا اب خان صاحب کو مجھے لگتا ہے اپنے اس دوست کا اندازہ ہوگا جو ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے، انہیں اندازہ ہو چکا ہے، وہ بڑے ذہین آدمی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب بنیادی طور پہ سچے آدمی ہیں، اور سچے آدمی کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق ان کے مخالفین کا بہت بڑا ایک سکینڈل جو میں نے عرض کیا، کیونکہ ذائچے میں نیپچون کی نیس نظر زہرہ کے ساتھ ہوئی، اور زہرہ جو ہے خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا، لہٰذا ان کے مخالفین میں سے کسی خاتون کا بہت بڑا سکینڈل سامنے آنے والا ہے۔ اور یہ میری ایک اندازہ ہے، میں ایک حرف آخر نہیں ہوں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ یہ سکینڈل سامنے آئے گا۔
لوگ اس پہ کمنٹ ضرور کریں گے، جی ہم فلاں کو سمجھتے ہیں، ہم فلاں کو سمجھتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہو تو میں اس کا نام لے دوں، مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا ذائچہ یہی کہتا ہے، آسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہی ہے۔ اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں، خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں عطارد زحل کی بادشاہت کے مقام پہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ میڈیا میں جو باتیں یہ پھیلائیں گے وہ خان صاحب کو فائدہ دیں گی، یہ اس کا اصل لب لباب یہ ہے، کیونکہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں ان کے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ عطارد ہے، جو ذائچہ پیدائش میں 11ویں خانے میں زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ جو ان کے اوپر کیچڑ اچھالیں گے وہ الٹا ان کے اوپر آ کے گرے گا۔ ابھی انہوں نے جو بھی کیا اور جو بھی یہ کرنے کی کوشش ہیں، اور ان کے بغض میں آ کے ان کے اوپر جھوٹے جو الزامات لگا رہے ہیں، یہ سب بندے پھنس جائیں گے، کیونکہ ذائچہ ان کا نیگیٹو ہونا ہے۔ جو ہی مریخ نے اپنا برج چینج کرنا ہے، 4 تاریخ کو برج سرطان میں جب مریخ پہنچے گا تو یہ انتہائی نیگیٹو ٹائم آ جائے گا ان کے مخالفین کے لیے۔ تو خان صاحب انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی طرح انٹرنیشنل موضوع کا حصہ رہیں گے، اور خان صاحب جیسا مقدر میں نے کسی کا نہیں پڑھا۔ اب آپ کو میرے خیال میری بات سمجھ آنی شروع ہوگی کہ جو ذائچہ پیدائش کے ستارے ہیں وہ اگر اسٹرانگ ہوں تو اللہ کی ایک خاص رحمت پہ رہتی ہے۔ اگلی ویڈیو اگلی باتیں کریں گے، تو خان صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں اور ان کے جو مخالفین ہیں کا شکار ہوں گے۔